अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, एमईओ कॉलेज का शुमार लाहौर के कदीम तरीन तालीमी इदारों में होता है और 1933 से ये चलता आ रहा है इदारा, और जिसमें कभी भी ख़ातून जो है वो बतौर प्रिंसिपल तैनात नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर आलिया रहमान ख़ान जो हैं वो उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो इस तालीमी इदारे की पहली ख़ातून प्रिंसिपल हैं। इनके हवाले से सोशल मीडिया पे बड़े आजकल तबसरे चल रहे हैं और इनको बड़ा सराहा जा रहा है। और किस लिए सराहा जा रहा है, वो बात ये है कि ये साइकिलिंग करती हैं, मतलब दफ्तर जो हैं वो साइकिल पे आती जाती हैं कॉलेज में। तो सोशल मीडिया पे बड़ा इनको सराहा जा रहा है और बड़ा एक इंस्पिरेशन जो है वो बन रही हैं। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से, क्या कहेंगे आप? अच्छा हुरैन, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, एक बात की मुझे यानी कभी कभी बड़ी हैरत भी होती है, दुख भी होता है, और मैं सोचता हूं कि बहुत सारी बातें कि जिनमें दीगर अक़वाम बहुत आगे चली गई हैं, यानी उन्होंने सोच भी लिया, फ़ैसला भी कर लिया, अमल भी कर लिया, मश्क भी कर ली, तजर्बात भी कर लिए और उसके मुस्बत नताइज भी उनको मिल गए। हम अभी उन मसाइल पे अभी हमने सोचना शुरू किया है, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। एक सरकारी अफसर का साइकिल पे जाना, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है कि हम अब आकर इसको सराहें। ये सराहे जाने का अमल है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने जब उस खातून को साइकिल पे दफ्तर जाते देखा तो मुझे ज़ाती तौर पर खुशी हुई, और उस खुशी के कई हवाले हैं, उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन बात वही है कि दीगर अक़वाम ने बहुत सारे मुस्बत फ़ैसले सदियों पहले कर लिए। वो सदियों पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आ गए और अब वो उसके मुस्बत नताइज, या जिसको हम समरात कहते हैं, वो उसको उठा रहे हैं। तो हमारे लिए अब जो है ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि एक तो एमईओ कॉलेज में पहली ख़ातून जो है वो प्रिंसिपल बन गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी अनोखी बात है, यानी तालीमी माहौल में तो जेंडर की कोई इतनी अहमियत नहीं होती है। ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एक ख़ातून हो सकती है। मैं एक ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में मैं डिफ़ेंस लेने जाता हूँ, वहाँ तालिबात से मैं बातचीत करता हूँ। तो तालीमी माहौल में एक तो जेंडर की कोई ऐसी अहमियत नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया कि एमईओ कॉलेज एक बड़ा तारीख़ी इदारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी असल तारीख़ है वो अब मुरतब होने जा रही है कि एक ख़ातून जो है वो उसकी प्रिंसिपल बनी है। अब देखिए, असल में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी रिवायात से अख़ज़ की हुई हैं और हम अपनी रिवायात से बाहर नहीं आ रहे। इनमें जहाँ अच्छी रिवायात हैं उनमें एक बहुत बुरी रिवायत ये है कि हमने अभी तक जो जागीरदाराना समाज की कदरें थी उन्हें अपने सीने से लगाया हुआ है। यानी मसलन हम ये चाहते हैं कि हमारी बड़ी सी गाड़ी हो, हमारी गाड़ी के आगे भी कुछ गाड़ियाँ हों, हमारे पीछे भी कुछ गाड़ियाँ हों, एक पूरा प्रोटोकॉल जो है वो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद का प्रोटोकॉल तो उसके इल्म का तसलसल होता है, उसके दिमाग में कितना नॉलेज है, वो अपने नॉलेज को कितना अपने तालिब इल्मों तक उसकी क्या कहते हैं कम्युनिकेट कर सकता है, और वो उसने कितने अच्छे तालिब इल्म पैदा किए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि हम जब प्रिंसिपल बनते हैं, हम जब किसी तालीमी इदारे के सरबराह बनते हैं, तो हम उसी जागीरदारी समाज की जो कदरें हैं, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके जो अदब आदाब है, उसकी जो वज़ादारी है, हम उस पर बढ़ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो एक ख़ातून है तो वो साइकिल चला रही है, तो ये भी एक अचंभे की बात है कि एक ख़ातून हो कि वो साइकिल चला रही है। अच्छा, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है अपना कि मैं रोज़ाना वॉक करते हुए एक तालीमी इदारे में जाता हूँ, चूँकि वहाँ ज़रा कुशादा माहौल होता है। तो एक दिन एक तालिब इल्म भी मेरे साथ था, तो देखा तो सामने दो बच्चियाँ जो है वो साइकिल पे आ रही थी। तो मुझे उस तालिब इल्म ने कहा कि सर देखें कितनी बेहयाई फैल गई है।
تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے, کون سی بے حیائی پھیل گئی ہے؟ کہتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 2 لڑکیاں سائیکل پہ آ رہی ہیں. تو میں نے کہا اس میں بے حیائی والی کون سی بات ہے؟ یعنی جس طرح آپ بطور یعنی انسان آپ سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کو مرد ہونے کا ایک ایج حاصل ہے, تو اگر وہ لڑکی ہے تو وہ سائیکل پہ آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اتنے دور سے پیدل چل کے آئے اتنی سخت گرمی کے موسم میں کافی شاپ تک وہ کتابیں لینے کے لیے یا کوئی بھی اس کا کام ہے خریداری کے لیے, تو وہ پیدل چل کے آیا, پسینے سے اس کا برا حال ہو, تو اگر اس نے سائیکل چلا لیا تو اس میں تو وہ کہنا یہ کہ ہم نے ابھی تک جو شرم و حیا کے معیارات تھے وہ بھی یہی رکھے ہوئے. بالکل. اچھا, اب میں خود ایک تعلیمی ادارے میں جب میں پڑھاتا ہوں تو جب میں صبح یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں یا میں جب واپس جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک منظر بڑا میرے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بزرگ جو کہ اب ان کی عمریں 65 سال ہیں, ان کی عمریں 70 سال ہیں, تو وہ اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کو بیٹیاں عزیز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں, جو آمد و رفت ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, ہم نے نا خواتین کے لیے ایک مصنوعی قسم کا خوف پیدا کیا ہوا ہے. بالکل مصنوعی قسم کا خوف. اور اب مجھے اس پرنسپل صاحبہ کی تھوڑی سی گفتگو سننے کو ملی, تو اس سے ایک سوال کیا گیا ان سے کہ آپ جب آتی ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ راستے میں کوئی آپ کو کوئی آوازہ کسے, کوئی سٹی مار دے یا اس نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ طالبات جو اپنے گھر سے یہاں تک آتی ہیں, خود میں نے ان سے بھی گفتگو کی ہے بعض اوقات, وہ کہتے ہیں اب وہ ماحول نہیں رہا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک طبقہ آج بھی سوشل میڈیا پہ اپنی گفتگو کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, موٹیویشنل سپیکنگ کے ذریعے یہ ثابت کرتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ہراس ہو سکتی ہیں. بالکل. بھئی بات یہ ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے نا یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے, بہت پہلے جب آپ کا پورا ایک باپردہ ماحول ہوتا تھا تب بھی ہراسمنٹ ہوتی تھی. بالکل. تو خدشات کی بنیاد پہ آپ ترقی کا راستہ نہ روکیں. خدشات کی بنیاد پہ جو ذہنی آزادی کا مسئلہ ہے اس پہ آپ جو ہے منفی طور پر غور نہ کریں. ایک اور چیز کہ یہ جو سائیکلنگ ہے یہ ہم سب کو کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیے, ہم جب طالب علم ہوتے تھے تو تعلیمی ادارے کا اسکول تھا یا کالج تھا, ایک لازمی حصہ سائیکل سٹینڈ ہوتا تھا. بالکل. اب وہ سائیکل سٹینڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. بچے موٹر سائیکل پہ آنا پسند کرتے ہیں, وہ گاڑیوں پہ آنا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ سائیکل چلائیں گے تو ایک تو آپ ماحول دوست ہوں گے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے چونکہ جاگیرداری کلچر کو, اس کی روایات کو سینے سے لگائے ہوئے. آپ دیکھیے یہ تو ایک پرنسپل ہے. آپ دیکھیے کہ نیدرلینڈ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی سائیکل پہ آتا ہے. تو ہمیں ذہنی طور پر وہ جو غلامی کی کیفیت تھی نا اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بدلیں. ہم اپنے ماحول میں ہم اپنے ذہن کو آزاد کریں کہ میں اگر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو مجھے یہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, مجھے یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ میں کو خدا نخواستہ غریب آدمی ہوں اور فلاں جو ہے وہ گاڑی پہ آ رہا ہے تو وہ مجھ سے کو برتر ہے. وہ جو علمی برتری کا تصور ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ اس کمپلیکس سے بھی باہر آنا چاہیے. عالم جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا عجز بھی ہوتا ہے, انکسار بھی ہوتا ہے. یعنی جو بڑا عالم ہوتا ہے وہ کبھی برتری کے احساس میں مبتلا نہیں ہوتا. تو ذاتی طور پر میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں, وہ ایک مردانہ کالج کی پرنسپل بنی ہیں. مردانہ کالج جو اب تک مردانہ سمجھا جاتا رہا, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی پرنسپل بنی ہیں. وہ سائیکل پہ آتی ہیں دفتر اور پھر سائیکل پہ گھر جاتی ہیں. ایک ماحول دوست خاتون ہیں, انہیں کسی احساس کمتری کا وہ شکار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ جو دیگر اقوام صدیوں پہلے کر کے اس کے ثمرات ان کو مثبت مل رہے ہیں, شیریں مل رہے ہیں, ہم ابھی تک جس کشمکش میں ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کشمکش سے ہمیں باہر آنا چاہیے. بہت خوبصورت, بڑی دلچسپ آج کے آپ نے گفتگو کی. یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی ضرور پسند آئے گی. ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں, یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کریں گے امجد بابر کے حوالے سے. بہت اچھے شاعر ہیں, گوجرا سے تعلق رکھتے ہیں اور نثری نظم کہتے ہیں آپ کی نظموں کا ایک مجموعہ خیال کی شطرنج جو کہ شائع ہو چکا ہے. تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟
خیال کی شطرنج سے ایک بہت ہی دلچسپ نظم ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ بہتے پانیوں تلے مٹی کی رسم حنا جاری ہے، آتش فشاں کے پاگل پن کے باعث سونامی کی قاتل لہریں ابھر آئیں، کوہ اینٹینا کا متحرک لاوا آسمان کو دھوئیں کا پارسل بھیج چکا۔ تجریدی مصوری نے اظہار کے نئے ذائقوں کا مرتبان آزادی کی لکیر پر الٹ دیا۔ بات خوب۔ موسیقی نئی آوازوں کے ساتھ غسل کرنے لگی، لفظ کا غیر معمولی استعمال شور مچانے لگا، مجسمے کا دل فریب حسن رقص کی جمالیات میں کھو گیا۔ حقوق کے احاطے میں میں بھی ٹریڈ یونین کے دفتر میں بیٹھا تمہارے لیے انگوری رس بنا رہا۔ کیا تمہیں ہوا کے بدن سے معانقہ کرنا، بادام کے درخت پر اکیلے بیٹھ کر وائلن بجانا، چڑیوں سے بوسو کنار کرنا پسند ہے؟ سائنس، ٹیکنالوجی اور روحانیت کی لگن ہمیں حقائق کے آفتاب تک لے آئی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ روایتی دقیانوسی نظریات کی خاک اڑنے لگی، ہمیں خوابوں کے کھلونے دے کر بہلانے والے اداکار مارکیٹ سے غائب کر دیے گئے۔ اب روشنی سے گفتگو کی ترسیل فاصلوں کی عدم موجودگی کے باعث بغاوت کے ویزے کا بندوبست کرے گی۔ واہ، کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ ہمارے لیے غیب سے نیلی بارش کا شیڈول آئے گا، ہماری خواب گاہوں میں کوہکاف کی پریاں بیلی ڈانس کریں گی، ہمارا مستقبل چاند اور مریخ سے بھی آگے نئے جہانوں کو تسخیر کرے گا۔ واہ، یہ ان کی نظم بغاوت کا ویزا۔ بہت خوب نظم اور بڑے خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب یعنی کتاب کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ایک بہت عمدہ کتاب ہے، اس کا عنوان ہے اردو زبان و ادب کے فروغ میں مجلہ مخزن لاہور کا کردار۔ اچھا دیکھیے، ہمارا یہ جو اردو ادب ہے، اس میں جو ادبی صحافت ہے، اس میں رسائل تو بہت سارے ہیں۔ بالکل۔ فنون ہے، اوراق ہے، سیپ ہے، ادب لطیف ہے، ادبی دنیا ہے، لیکن مخزن ایک ایسا مجلہ ہے کہ جسے ہم ایک تحریک کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی یہ محض ایک مجلہ نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھا، اور ادب کی جو تحریکیں ہیں ان میں بعض اوقات یہ لکھا جاتا ہے مخزن کی تحریک۔ یعنی یہ رسالہ محض ایسا نہیں تھا کہ ایک اس کے مدیر ہیں اور وہ اس میں کچھ مضامین چھاپتے ہیں، یا اس میں غزل نظمیں چھاپتے ہیں، یا اس میں افسانے چھاپتے ہیں۔ ایک تو اس کے مدیر بھی شیخ عبد القادر، ہماری ادبی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام۔ بالکل۔ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا، اس کا دیباچہ بھی انہوں نے لکھا، تو یہ اس کے مدیر رہے۔ لیکن اس کی ادارت کی ہم اگر تاریخ دیکھیں تو آگے بھی ہمیں بہت سارے نام ملتے ہیں۔ ان میں ہمیں حافظ جالندھری کا نام بھی ملتا ہے، ان میں ہمیں وحید قریشی صاحب کا بھی نام ملتا ہے، ان میں ہمیں مولانا حامد علی خان کا نام بھی ملتا ہے، ان میں ہمیں ڈاکٹر تحسین فراقی کا نام بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو 1901 سے یہ رسالہ جاری ہوا، اور تاحال یہ رسالہ جو ہے یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جاری ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ہارون عثمانی، جو کہ خود کتاب دوست آدمی ہیں بلکہ کتاب کے محافظ ہیں، محافظ ان معنوں میں کہ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ہے، جو بہت بڑا کتب خانہ ہے ظاہر ہے، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، تو اس کے یہ سربراہ ہیں، اس کے چیف لائبریرین ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ان کا ڈاکٹریٹ کا کام ہے، اور اب یہ کتابی صورت میں منظر عام پہ آیا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کو دیکھیں تو یہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ یعنی اس کا جو پہلا باب ہے یہ 20ویں صدی سے قبل اردو کی ادبی صحافت کے خد و خال، یہاں ادبی صحافت کا آغاز کیسے ہوا، پنجاب میں بطور خاص کیسے ہوا،
پھر 19ویں صدی کی ادبی صحافت کا مجموعی مزاج کیا تھا. اس کے بعد اگلا باب ہے جو مخزن کے اجراء کے اغراض و مقاصد اور اس کے ارتقاء سفر پہ ہے کہ یہ کیوں جاری کیا گیا, اس کے پیچھے کیا ایک فکر کار فرما تھی اور جن لکھاریوں نے بطور خاص اس میں حصہ لیا. آپ دیکھیں تو ان کا ہمیں ایک جو رجحان ملتا ہے وہ قومی سطح کا بھی ہے, لیکن جب ہم ادبی اسلوب کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ہاں ایک رومانٹسزم کا رجحان ہے وہ بھی ہمارے اس کے ابتدائی لکھنے والوں میں, جن میں خود علامہ محمد اقبال ہیں, خوشی محمد ناظر ہیں, یعنی اس طرح کے لوگ ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اردو شاعری کے فروغ میں مجلہ مخزن کا کردار, جیسے کہ میں نے ابھی کچھ اہم شاعروں کا نام لیا. اس کے بعد ہے مخزن اور تخلیقی اصناف نثر, اس میں افسانہ ہے, اس میں ناول ہے, اس میں ڈرامہ ہے, طنز و مزاح ہے, سفر نامہ ہے, تو اس میں ایک پوری تفصیل اس کی لائی گئی ہے. اس کے بعد ہے اردو تحقیق و تنقید کے فروغ میں مخزن کا کردار. ادبی مجلات جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تخلیقی ادب کو فروغ دیتے ہیں بلکہ تحقیقی و تنقیدی جو مواد ہے وہ بھی ان میں ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی اس کی ایک پوری تاریخ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا رسالہ کہ جس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی, اس کی تحریک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس وقت 2023 میں ہیں تو سوا صدی ہو گئی ہے. تو سوا صدی میں ایک مجلے نے کن مراحل کو طے کیا, اس میں کیا کیا کامیابیاں اس میں ملی, کتنا تخلیقی ادب اس رسالے میں سمویا گیا, کتنا تحقیقی تنقیدی ادب, تو یہ اس کا ایک مجموعی جائزہ ہے. ایک بہت ہی جامع کتاب, اردو کی ادبی صحافت سے جو طلبہ و طالبات دلچسپی رکھتے ہیں, اردو رسائل سے جن کی دلچسپی ہے, یا شیخ عبد القادر سے جن کی دلچسپی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت مفید کتاب ہے. اردو زبان و ادب کے فروغ میں مجلہ مخزن لاہور کا کردار. مصنف ہیں ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی. بہت خوبصورت, بڑی دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. نئی موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.